पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट के मुकाबला शुरू हो चुका है। T20 की बारी खत्म हो गई और अब इम्तिहान है टेस्ट का, जहां पे कीवी टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले रोज बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। पहले दिन की अगर खेल की बात करें तो न्यूजीलैंड ने खेल के इख्तिताम तक 3 विकेटों पर 222 रन बनाए थे, जबकि रॉस टेलर और केन विलियमसन ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। विलियमसन सेंचुरी के करीब हैं, शाहीन अफरीदी ने 3 शिकार किए, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट, आपको शो में वेलकम करूंगा। एक रिपोर्ट देंगे, जब रिपोर्ट से वापस आएंगे तो हम आपको न्यूजीलैंड में उस खिलाड़ी से मुलाकात करवाएंगे जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को जीत के करीब लेके जाते रहे, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो पहले आज की खेल पर एक रिपोर्ट देखें। ये न्यूजीलैंड ने इतने ज्यादा रन ऐसे ही नहीं बना लिए, सिर्फ इसमें उनके बल्लेबाजों का ही कमाल नहीं, बल्कि हमारे फील्डर्स की रहमदिली या फील्डर्स की दरिया दिली, उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। किस तरीके से पाकिस्तानियों ने कीवीज बैट्समैन के कैचेस तोड़ी है वो देखिए, फिर आपको लग पता जाएगा कि क्यों इतने ज्यादा रन बने। यकीनी तौर पे आप भी इस तरह के डॉली कैचेस या आसान कैचेस छूटते हुए देख के सर पकड़ कर बैठ गए होंगे, और यही हाल फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का है, जिनका कहना है कि मैच जीतना है तो कैचेस पकड़ना होंगे, कोशिश करेंगे आज जो गलतियां हुई वो कल ना हो। गेंद अभी नहीं है, न्यूजीलैंड को जल्द आउट करेंगे, ये अज़म है शाहीन शाह अफरीदी का, जिन्होंने 3 शिकार किए थे, लेकिन उसके अलावा कोई जो है विकेट नहीं गिरा सका। ये तो थी टेस्ट की बात, लेकिन बात कर लेते हैं रिसेंटली खत्म होने वाली T20 सीरीज की, जहां पर एक खिलाड़ी जो है वो हरीफों पर छाया रहा, उसने बहुत जोर लगाया। एक मैच में आपके लिए बड़े रन भी बनाए, 99 नॉट आउट, और दूसरे मैच में 45 रन बना लिए, लेकिन दूसरा T20 तो हम नहीं जीत सके। अलबत्ता 45 रन की उनकी तीसरे मैच की बारी ने पाकिस्तान को जरूर फतह से हमकनार करवाया। यकीनी तौर पे आप पहचान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद हफीज के बारे में, जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि 2020 उनका साल है तो गलत नहीं होगा। मोहम्मद हफीज के T20 2020 की परफॉर्मेंस पर एक रिपोर्ट देखें, फिर आएंगे तो मोहम्मद हफीज हमारे साथ होंगे। यकीनी तौर पे मोहम्मद हफीज जिस तरीके से कीवी बॉलर्स की दुर्गत बनाते रहे और मैच पे छाए रहे, उसके बाद सभी चाहते हैं कि हफीज से सुने कि न्यूजीलैंड का मुश्किल जो है वो क्वारंटाइन गुजारने के बाद पहले T20 में जल्दी विकेट गंवाने के बाद किस तरीके से उन्होंने आगे कमबैक किया। 99 रन की एक बारी ली और 1 रन की वजह से सेंचुरी ना बना सके, आउट भी नहीं हुए, लेकिन गेंदें खत्म हो गई थी, और दूसरे मैच में 45 रन की बारी उन्होंने जो खेली वो यकीनी तौर पे मैच विनिंग बारी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने एक टोटल पाकिस्तान का बड़ा अच्छा कर दिया था। हफीज, आपको वेलकम करूंगा, और पहले तो क्वारंटाइन के बारे में बता दें। बहुत ही मुश्किल वक्त था, एक ऐसा वक्त के जिस वक्त में आप लोग आपस में भी नहीं मिल पा रहे थे, अगर आपको होटल के जो है वो कॉरिडोर्स की इजाजत मिल भी रही थी तो वो भी ऐसे मिल रही थी कि एक जा रहा है तो एक आ रहा है, और पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे का ये पीरियड था। तो कैसा था वो क्वारंटाइन का टफ टाइम? जी शुएब भाई, इसके MOU को साइन करने और जिस तरह मीडिया ने इसको, मुख्तलिफ चैनल्स ने, मुख्तलिफ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई, उसमें और इसको एक्सपीरियंस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बहुत मुश्किल टाइम था। अगर इसको मैं कैद कहूँ तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेंटली फिज़िकली हम लोग नीचे चले गए थे, क्योंकि 14 दिन के आप एक कमरे में छोटे से बेसिक रूम में बंद हैं, और बहुत से डिफरेंट वे में इसकी जो है वो हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन बहुत मुश्किल था वो जो 14 दिन गुजारे। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस हुआ था जब बॉब वुलमर फौत हो गए थे, और हम सब लोग जिस तरह डरे डरे और बंद एक कमरे में थे, उसी तरीके की जो है वो सेकंड एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का वो हुआ जब हमने क्वारंटीन गुजारा। तो बहुत मुश्किल था ऐसा क्वारंटीन का गुजारना, इस तरीके की ट्रीटमेंट को बर्दाश्त करना, सारी चीज़ों को बहुत मुश्किल था। भाई आप मुश्किल बता रहे हैं, जबकि एक नैरेटिव जो है वो बाकायदा, मैं तो कहूँगा कि इसको प्लान करके जो है वो लोगों तक पहुंचाया गया, और लोगों के ज़हन में ये बातें लाई गई कि खिलाड़ी वहाँ कोई मुश्किल में नहीं है, जो है वो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, उनके लग्जूरियस कमरे हैं, वहाँ पे तो मौजें उड़ा रहे हैं। और मेरी कुछ खिलाड़ियों से बातें हुई थी, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें, कि कुछ खिलाड़ी ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे हमें जो है वो अपने वॉशरूम तक खुद साफ करने पड़ रहे थे, हमें जो है वो खाना जो है वो दरवाजे के बाहर जो है रख के चले जाते थे, नॉक करके चले जाते थे, तो बड़ा टफ टाइम था। कुछ लोग ये कह रहे हैं, फिर बातें ये भी हो रही हैं कि खिलाड़ियों को जब वहाँ पे जाना था तो उससे पहले ही बता दिया गया था कि इस तरह का क्वारंटाइन उनको गुजारना पड़ेगा।
اب مجھے نہیں پتا کہ اس سارے معاملات کے اندر میں کہاں سے شروع کروں. بات صرف میں نے آپ کو سمپل کی ہے کہ زندگی کا مجھے نہیں پتا، شاید کسی کو یہ بہت اچھا لگا ہو اس طرح کی قید، شاید وہ اس کے عادی ہوں، میں نہیں تھا. تو میں نے اس کو بڑا مختلف ایکسپیرینس کیا، بہت ہی تکلیف دہ تھا اس 14 دن کو گزارنا. ٹھیک ہے، اگر میں دوسری سائڈ دیکھوں تو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو، کووڈ فری کنٹری ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وچ از فیئر انف، کیونکہ اپنی سوسائٹی کے لیے ان کا بیسٹ ڈیسیژن تھا. لیکن مجھے پرسنلی طور پر جس طریقے سے وہاں پہ ہمیں ٹریٹمنٹ ملی، جس طریقے سے 14 دن کی یہ جو ہم لوگوں نے وہاں پہ قید کاٹی، وہ بہت ہی مشکل تھا. مینٹلی فزیکلی آپ کسی بھی پلیئر کو اگر آپ 14 دن کے لیے، بلکہ 14 دن اس سے پہلے ہم لوگ، کیونکہ 20 تاریخ کو یہاں پہ ہم لوگ کوارنٹین میں اپنے اکٹھے ہونے کے بعد ہم یہاں پہ بھی بند ہو گئے تھے، تو تقریباً 20 سے 22 دن جب آپ اپنے باڈی کو، اپنے جسم کو بند کر دیتے ہیں، اور مینٹلی جس طریقے کا وہاں پہ آپ کو ہم نے وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہمیں ملی، تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی طور پر میرے لیے بہت مشکل تھا. ہو سکتا ہے کسی نے اس پیریڈ کو انجوائے بھی کیا ہو، اور شاید اگر اس نے بیان کیا ہے یا اس نے اپنی باتوں میں سے بات کی ہے تو اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا. لیکن میرا ایکسپیرینس بہت مشکل تھا کوارنٹین کو گزارنے کا. لیکن پازیٹیو یہ تھا کہ ہم لوگ یہ سب کچھ ملک کے لیے کر رہے تھے، ہم لوگ کچھ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے. جی میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں یہیں پہ آنا چاہ رہا تھا. بالکل، حالانکہ یہ ایڈمنسٹریٹو سوالات ہیں، یہ مجھے شاید آپ سے نہیں بھی کرنے چاہیے، لیکن ایز اے پلیئر اور سینئر پلیئر کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ چاہیں تو اپنی تھاٹس شیئر کر سکتے ہیں، نہیں چاہیں تو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھ جائیں گے. بات یہ ہے کہ بہت مشکل وقت تھا، ایسے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو کی ایک آڈیو جو پلیئرز کے لیے انہوں نے دی، وہ پھر میڈیا میں بھی لیک ہو گئی، سب کے ہاتھ لگ گئی. اس میں ایک جملہ استعمال کیا گیا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی وائلیشن کی ہے کہ نیوزی لینڈ بورڈ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر اب ہوا تو ہم پاکستان کرکٹ کو واپس بھیج دیں گے کرکٹ ٹیم کو. یار مجھے ایز اے پاکستانی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہرٹ کیا وہ جملہ، کیونکہ یہ کوئی کلب کی ٹیم نہیں تھی، گلی محلے کی ٹیم نہیں تھی، یہ پاکستان کی نیشنل ٹیم تھی. اس کو ریسپیکٹ تو دینی چاہیے تھی نا. اور اتنی سیریس وائلیشنز بھی نہیں تھی جو میری اطلاعات ہیں. اگر کسی کھلاڑی نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا جو ہے ماسک نیچے ہو گیا، یا کسی کھلاڑی نے بغیر ماسک کے کھانا اٹھا لیا، اس طرح کی وائلیشنز جو میرے سننے میں آ رہی ہیں، اس کے بعد یہ جملہ سننا کہ اگر وائلیشن اب دوبارہ ہوئی تو واپس بھیج دیا جائے گا، کتنا ہرٹ کیا آپ کو ایز اے سینئر پلیئر؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں. میں نے پہلے ہی بات کی کہ اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کیا گیا، اس فیصلہ کرنے میں اور اس کو ایکسپیرینس کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہمیں 14 دن کے لیے جس طریقے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم یا کوئی بھی ٹیم جب کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے تو وہ اس ملک کے امبیسڈرز ہوتے ہیں. امبیسڈرز کے ساتھ جس طریقے کا رویہ ہونا چاہیے وہاں پہ ویسا نہیں تھا. ہمارے لیے ایک علیحدہ سے ایک اگر سیلف کوارنٹین ہم نے کرنا بھی تھا تو اس سے بہتر ارینجمنٹ ہو سکتے تھے. لیکن میں اس کو زیادہ کریدنا نہیں چاہتا. جو گزر گیا وہ گزر گیا. مشکل وقت تھا، میں نے آپ کو بتایا، بہت ہی تکلیف دہ تھا ایز اے پلیئر اس کو برداشت کرنا. اور پھر سب سے زیادہ جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اب واپس گراؤنڈ میں آپ جائیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بہت سی انجریز آئیں گی، کیونکہ جب آپ کے پاس صرف 5 دن ہوں اور آپ 5 دن میں اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی ریڈی کر کے آپ نے انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ان تمام کرائٹیریاز کو ہٹ کرنا ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا، اور آپ نے بھی شاید آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے، کہ پرفارمنس کے برے ہونے کے بعد بہت لتاڑا گیا. اور یہ ایک خاصہ ہے ہمارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے ہارش قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے پرفارمنس کے برے ہونے کے بعد. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں پلیئر کی طرف جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 دن کا جس طریقے کا مینٹلی فزیکلی آپ کو بند کر کے رکھ دیا گیا، وہاں سے جب آپ باہر آئیں اور صرف 5 دن کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ریڈی ہونا، آئی تھنک اس کے اندر مینجمنٹ، اس کے اندر پلیئرز کے لیے جتنی بھی تعریف کیجیے اتنی کم ہے کہ 5 دن کے اندر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ریڈی کیا کہ ہم لوگ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے قابل ہوئے. اچھا حفیظ بھائی، بس لاسٹ اس سے متعلق سوال، پھر ہم کرکٹ پہ آ جائیں گے. جب آپ یو کے گئے تھے تو چارٹر فلائٹ تھی، اس لیے آپ وہاں پہنچے تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی کیس آیا تھا. البتہ بھٹی غالباً بعد میں آیا تھا کمرشل فلائٹ سے، تو اس کا جو ہے وہ کووڈ کا معاملہ ہو گیا تھا. تو اس مرتبہ آپ لوگ گئے، آدھے پلیئر بزنس کلاس میں بیٹھے، وہاں پہ امام الحق کی ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی جو کرکٹ بورڈ نے بعد میں اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ بھی کر دی، بغیر ماسک کے وہ آپ سب کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کرکٹرز کے ساتھ.
دانش ہو گیا, باقی کچھ لڑکے جو ہے وہ غالباً 12 کے قریب, وہ اکانومی کلاس میں بیٹھے, ان کے 2 لڑکوں کو کیس آ گیا, آپ لوگوں کے یہاں امام کا کیس آ گیا, پھر کچھ ہسٹوریکل کیسز کی بھی باتیں آنے لگ گئی. ایسے میں محمد حفیظ کا ہسٹوریکل کیس بھی نہیں آیا. تو جو آپ کے کیسز پہلے یو کے سے پہلے جاتے ہوئے کبھی آپ کی کھانسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, کبھی کچھ کیا جا رہا تھا, اور واضح تھے کہ نہیں جی حفیظ غلط کہہ رہے ہیں, ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ صحیح ہیں, حفیظ غلط بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں, بعد میں اپنے ٹیسٹ کرائے تو نیگیٹو ہوئے. ہسٹری میں بھی نہیں آیا آپ اس مرتبہ. صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے, اب اس کے آگے چلتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا, ہم آگے چلیں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں آگے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے خود ہی یہ ساری بات بتا بھی دی کہ جو کمرشل فلائٹ تھی, میرے اپنے خیال میں کمرشل فلائٹ کے اندر ہمارے کچھ پلیئر جو ہیں وہ ڈومیسٹک لائک اس میں اکانومی میں ہی بیٹھے, ایکسپوز ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ, وہاں سے پھر وہ واپس آئے تو ہم لوگ دوبارہ سے ایز اے گروپ دبئی میں دوبارہ اکٹھے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ کمرشل فلائٹ کی وجہ سے ہی ایسا ایشو آیا, ادروائز کورونا کو کوئی جفی ڈالنے کا کسی کو دل نہیں کرتا کہ خود ہی وہ جفی ڈال لے. کچھ ارینجمنٹس ایسے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پلیئر نے کوئی ایسی غلطی کی یا کسی بھی پلیئر کی طرف سے کچھ ایسا غلط کام ہوا جس کی وجہ سے اس کو کورونا لگ گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس میں پلیئر کو خام خواہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے. اچھا حفیظ, پاکستان کرکٹ بورڈ سے لو سٹوری کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ جی میری ہمیشہ سے تعلق اچھے ہیں, کوئی ایسی لو سٹوری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بیان کر دیں. ریلیشنز ہی ہیں جو اچھے چلتے ہیں اور جو ہونے بھی چاہیے. نہیں بالکل ہونے چاہیے, ظاہر ہے کرکٹ بورڈ ہے اور آپ اس کے ایک پلیئر ہیں تو اپنی آرگنائزیشن کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے, میں بھی چاہتا ہوں آپ رسپیکٹ کریں. لیکن ایک سوال ہے کہ 99 رنز کی باری, ایک مشکل وقت میں آ کے اتنی اچھی باری لینا اور ملک کے لیے اسکور کو آگے بڑھانا, اس کے بعد آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آئی. ورنہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایک اگر کھلاڑی 3 آؤٹ کر دے اس کی ویڈیو لا دیتا ہے, کوئی 50 بنا دے اس کی ویڈیو آ جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی کوئی ویڈیو پی سی بی کی جانب سے ریلیز نہیں ہوئی؟ تو کیا آپ کی لو سٹوری میں کچھ بریک آیا ہوا ہے؟ یار مجھے تو اس کا نہیں پتا, لیکن میں اشتہاری سپر سٹار تو ہوں نہیں. اور دوسری جو چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں نے گراؤنڈ میں پرفارم کیا اور گراؤنڈ کے اندر رہ کے میں نے پاکستان کے لیے بہتر اننگز کھیلی. انفارچونیٹلی ہم وہ میچ نہیں جیت سکے, لیکن یہ تھا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک مشکل وقت میں دوبارہ سے پاکستان کے لیے لائک اس میچ کے اندر میں نے پرفارم کیا اور لوگوں نے اس کو بہت عزت دی. سو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی دیٹ. حفیظ بھائی اگر ریکال کریں, آپ کا ایک کلپ جو ہے بہت زیادہ وائرل ہوا ہے کہ 99 رنز بنانے کے بعد آپ آ رہے ہیں اور اسٹیڈیم کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کمی سی آپ فیل کر رہے ہیں یا کچھ گلوری مس کر کے آپ آگے جا رہے ہیں. کیا وہ 100 کا جو ہے وہ تھا یا کیا معاملہ تھا؟ لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ سیڈ ہیں اس ٹائم. نہیں, میں آپ کو سچی بتاؤں تو وہ سیٹسفیکشن تھی اللہ کی ذات سے. جتنا بھی شکرانہ اس وقت میں ادا کروں وہ کم تھا, کیونکہ میں اس میچ سے پہلے کافی تکلیف میں تھا. میرے ایک ہاتھ میں بہت زیادہ تکلیف تھی, رائٹ ہینڈ میں, اور لیفٹ ہینڈ میں بھی مجھے بہت زیادہ لائک یہاں شولڈر میں مجھے پین تھا. تو آئی واز ناٹ بین ایبل ٹو ہولڈ دا بیٹ پراپرلی. تو میں پہلا میچ بھی میں ایسے ہی کھیلا کیونکہ میں ہمیشہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں اس سے دور نہیں بھاگتا. تو میں اس میچ میں جب جا رہا تھا تو بہت زیادہ اوبیسلی ایک میچ میں کیونکہ میں ایک ایسے اسٹیج پہ ہوں جہاں پہ میرا ایک بھی فیلئر جو ہے وہ شاید میرے لیے یا لوگوں کے لیے ایک ایسا مواد بن جائے کہ میرا ان کو مجھے ہٹ بیک کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے. تو میں اپنے ایک فیلئر کے بعد میں اللہ سے بہت سی دعا کی کہ اللہ میری عزت کی رکھوالی ہمیشہ اللہ آپ نے کیا اور اب بھی آپ ضرور مجھے عزت دیں گے. اور جب میں اس میچ میں جا رہا تھا تو کیونکہ میں فزیکلی میں فلی فٹ نہیں تھا, میرے رائٹ ہینڈ میں اور لیفٹ ہینڈ میں دونوں, میں نے آپ کو بتایا کہ آئی واز ناٹ بین ایبل ٹو ہولڈ دا بیٹ. تو جب میں اندر گیا تو اللہ سے بہت سی دعائیں کر کے گیا. مشکل پچ تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے شکرانے کا جو ہے اظہار تھا. اس میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی, مجھے کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوئی کہ میں 99 پہ میں ناٹ آؤٹ باہر آیا. اور میں صرف اسے شکر ادا کر رہا تھا اللہ کے کہ اللہ نے مجھے اس مشکل حالات میں میری عزت کی رکھوالی کی اور مجھے اللہ نے عزت سے جو ہے وہ نوازا. حفیظ پاکستان کرکٹ کے ریمبو جو ہیں وہ ایک ویڈیو ان کے بڑی وائرل ہوئی تھی ان کی, جس میں وہ کہتے تھے کہ آپ سے چھکا لگ نہیں سکتا ہے یا آپ کے ریفلیکسز کمزور ہو رہے ہیں, اس طرح کی بات جنرلی انہوں نے کی تھی. ایگزیکٹ مجھے ورڈز یاد نہیں ہیں, لیکن اب آپ نے وہاں پہ تقریباً 8 چھکے لگا لیے 2 اننگز میں.
تو ہو سکتا ہے بعد میں یہ سننے کو مل جائے کہ نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ چھوٹے تھے اس لیے آپ سے یہ چھکے لگ گئے. یار آئی ڈونٹ نو, میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی فلی جو ہے اس کو اجازت ہے, اس کو کرنی چاہیے. اچھی ہے یا غلط وہ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ان کمپیٹنٹ کرٹکس جو ہیں وہ پاکستان کے کرکٹ کو برباد کر رہے ہیں, اور ان کی رائے جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ان کے پاس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہے, اسی طرح یہ ان کمپیٹنٹ کرٹکس جو ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. لیکن بات یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کیا جائے یا اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ایگو کو ہرٹ کریں. ظاہر ہے آپ نے اگر پاکستان کے لیے 300 کے قریب میچز کھیل لیے اور پاکستان کی ہر فارمیٹ میں کپتانی کر لی, تو آپ کوئی گلی محلے کے عام سے کرکٹر تو نہیں ہے یار, ہرٹ تو ہوتے ہوں گے. نہیں, اوبیسلی تکلیف مجھے اپنی ذات کے اوپر مجھے کوئی تنقید کرے اس کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے پہلے بات کر دی کہ انکمپیٹنٹ, کیونکہ انفارچونیٹلی شاید کچھ لوگوں کے لیے فارچونیٹلی, لیکن ان جنرل میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی انکمپیٹنٹ جو کرٹکس ہیں ان کی برمار ہے مارکیٹ کے اندر. جس کا جو دل کرتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بول بھی دیتا ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے 5, 10 یا 15 جو میچ ہیں یا 50 جو میچ ہیں وہ بڑے ایماندارانہ طریقے سے تھے, اور جس شخص کی 400 میچ ہو گئے, 300 میچ ہو گئے, وہ ایماندار نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی رائے ہے, جو اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ سب سے اچھا ہے, وچ از ٹھیک ہے. اگر ان کو رائے کا پورا اظہار کرنے کا موقع ملنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پاکستان کے لیے, پاکستان کے بڑے نام کو اور بڑا کرنے کے لیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا ٹیگ یا کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو بلو دا بیلٹ ہو, جس کے ساتھ کسی کی تذلیل ہو. ہاں, کرٹکس کا حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی سے پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی ہے, اس کی ٹیکنیکل وے میں یا بہتر طریقے سے اس کی اصلاح کے لیے ضرور تنقید کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں صرف انکمپیٹنٹ کرٹکس ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ مشہوری کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں. اچھا حفیظ, اگر ہم اس کی بات کر لیں پھر آگے بھی بڑھ جائیں گے کہ انکمپیٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں باقی کرٹکس کو ہٹا دیں, آپ جو خود کرکٹ انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے جو چینلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کی مشہوری کے لیے بول دیتے ہیں. اگر یہ 99 کوہلی نے بنائے ہوتے تو وہ جو ہے نا تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتے, اتنے کلابیں ملاتے, اور آپ نے جب بنائے ہیں تب کوئی بات ہی نہیں ہے, جب نہیں بنائے تھے تو تب یہ باتیں ہو رہی کہ ریفلیکسز کمزور ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آتا انہیں سلیکٹ کیوں کیا جاتا ہے, اس طرح کی باتیں. تو سمجھتے ہیں یہ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں کہ پاکستان کی پرفارمنسز کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کرتے, انڈیا کی پرفارمنسز کو حد سے زیادہ جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. یہ طریقہ ہو سکتا ہے, آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ بولیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنی پروڈکٹ کو, اپنے پلیئرز کو رسپیکٹ دینی ہے, ان کو اس اسٹیج پہ لے کے آنا ہے کہ وہ ہیرو بنے. انفارچونیٹلی جو ہمارے ہیرو تھے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کی. چلیں حفیظ, تھینک یو, آپ نے جو ہے آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ یہ سال حفیظ کا سال کہلاتا ہے T20 کرکٹ میں, اس پر حفیظ ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. پاکستان کرکٹ کے پروفیسر بلکہ دنیا کرکٹ کے پروفیسر محمد حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان کی ریسنٹ پرفارمنسز پہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. محمد حفیظ, اگر یہ کہا جائے کہ T20 کرکٹ میں آپ 2020 کے کرکٹر آف دی ایئر ہیں یا 2020 کا سال جو ہے وہ محمد حفیظ کا سال ہے, تو یہ غلط نہ ہوگا, کیسا فیل کر رہے ہیں کہ یہ پورا سال آپ جس طریقے سے پرفارم کرتے رہے, بہت زیادہ آپ پہ کرٹیسزم بھی تھا, بہت ساری جو ہے میں تو سازشیں کہوں گا, آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں سازش, کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے, لیکن آپ پرفارم کرتے جا رہے ہیں, تو یہ ٹرانسفارمیشن کی وجہ کیا ہے؟ جی شعیب بھائی, سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ چیلنج لینے میں اور اس چیلنج کے اندر پرفارم کرنے میں اللہ نے میری مدد کی. اوبیسلی میں بائی ایج تو 40 ایئرز ہوں, میں اس کو کم تو نہیں کر سکتا,
لیکن جو میں کام کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو کمپیٹ کرتا ان تمام پلیئرس کے ساتھ جو صرف عمر میں چھوٹے ہیں. تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس شوڈ بی دا مین کرائٹیریا. میں نے اپنے پچھلے 10 سال کے کیریئر کے اندر، جہاں 2010 میں میرا کم بیک ہوا تب سے لے کے آج تک، میں نے کبھی کوئی فٹنس ٹیسٹ فیل نہیں کیا. اور میں ہمیشہ اپنی فٹنس کو لے کے، ہمیشہ اس کی مینٹیننس کو لے کے، میں نے اس کو ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا کہ میں اپنی فٹنس کے اندر میں نے کبھی لیوریج لینے کی یا کبھی کسی جگہ پہ اپنی عمر کی یا اپنی سینیورٹی کی وجہ سے میں نے کبھی کسی فٹنس سیشن کے اندر یہ نہیں کہا کہ جی مجھے کم کروائیں یا دس ہو گیا دیٹ ہو گیا. آئی نیور کمپلینڈ. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے ٹرینرز کو، اپنے فیلڈنگ کوچز کو، اپنے تمام کوچز کو میں نے سیٹسفائی کیا ان اے وے کہ انہوں نے میری کسی بھی مومنٹس کو کم تر نہیں سمجھا. تو اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اس پورے سال کے اندر. جب میں پاکستان ٹیم میں میرا کم بیک ہوا، اوبیسلی چیلنج تھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو لائک ان کے سوچنے کی جو ان کے میرے بارے میں اوپینینز ہیں، میں نے ان کو غلط ثابت کرنا. تو اللہ سے دعا کی، محنت کی. اور میرا خیال ہے کہ اگر T20 کے اندر میں جو میری میں آپ کو سکسیس کا وجہ بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اس سال میں اپنی پار ہیٹنگ کے اندر بہت زیادہ میں نے کام کیا. اور اس میں جن جو چیزوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ فل میرے لیے ہوئی، اس میں گولف کھیلنا بھی تھا. کیونکہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ لانگ ہٹ کرنے کے لیے آپ کی جو بیس ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی جو سوئنگ ہے وہ پوری ہونی چاہیے، آپ کا باڈی مومنٹم انٹو دا بال ہونا چاہیے، اور آپ کو فالو تھرو چلنا چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے گولف کے ساتھ اپنی کرکٹ کے اندر جو ہے میں اس کو مجھے سمجھ آئی، اور میں نے اس کی جو ریلیونس ہے یا جو اس کی جو ایک دوسرے کے ساتھ اس دونوں کھیلوں کا جو آپس میں میل جول ہے اس کو سمجھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. شاہد اسلم جو میرے ساتھ میرے ہر ٹائم پہ میرا ساتھ دیتے رہے، انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ کام کیا اس کے اوپر. میں نے ان کے ساتھ ٹیکنیکل وے میں تو اب میں بہت کم کام کرتا ہوں کیونکہ میری جو ٹیکنیکس ہیں وہ ویسے ہی رہیں گی، لیکن میں نے پار ہٹنگ کو اپنے اندر انہینس کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سال کے اندر جو میرے T20 کی کامیابی ہے اس میں میری پار ہٹنگ کی جو رینج ہٹنگ ہے اس کے اوپر کام کرنا، اس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ 2020 کے اندر میرے اگر آپ سٹیٹس دیکھیں گے تو اس میں پاور ہٹنگ کی وجہ سے میرے سٹیٹس آپ کو بہتر نظر آ رہے ہیں. اچھا، میں یہ سوال کو دوسرے طریقے سے بھی کرنا چاہوں گا. مائنڈ سیٹ آپ نے چینج کیا، آپ نے کہہ دیا کہ میں ٹیکنکس کو ابھی اس عمر میں چینج نہیں کر رہا. مائنڈ سیٹ آپ نے چینج کیا، یا آپ کو لگتا ہے اگر پلٹ کے دیکھیں کہ آپ نے گولف لیٹ سٹارٹ کی، اگر پہلے سٹارٹ کر دیتے تو یہ جو ہے وہ فائری کرکٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیچھے ٹاپ آرڈر میں رہتے تھے، اب آپ مڈل آرڈر میں آ کے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں، تو کہاں پہ ماضی میں اگر آپ مڑ کے دیکھیں کہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ کو کیا پہلے ہی لوئر مطلب مڈل آرڈر میں کھیلنا چاہیے تھا، یا گولف بہت پہلے سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی؟ نہیں، کوئی غلطی بالکل نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کو آپ فلفل کرتے ہیں. میں جب 2003 میں آیا تو تب ریکوائرمنٹ اور تھی، 2010 کی ریکوائرمنٹ اور تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر کرکٹ میں ایز اے بیٹسمین آپ کے اندر پاور ہٹنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے وہ ٹیمز جیسے آپ اگر انگلینڈ، آسٹریلیا اگر ان کی بات کریں یا انڈین پلیئرز کی بات کریں تو یہ تمام لوگوں کی اگر آپ دیکھیں گے تو وائٹ بال کرکٹ میں پاور ہٹنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ 300 کرتے ہیں. اور پاکستان کے پلیئرز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو مجھے کمی نظر آ رہی ہے ہم سب میں، وہ پاور ہٹنگ کے اوپر زیادہ کام ہم نہیں کر رہے. ہم ابھی بھی اس ٹیکنیک اسی بال کو ہم سنگل لے رہے ہیں اور باقی دنیا کے پلیئرز اس کو 6 مارنے کی یا تیز مار کے چوکا مارنے کی جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ آج کے دور کے اندر اگر میں نے اپنی کرکٹ کو آج کے دور کے مطابق ایوالو نہ کیا اور اس کے مطابق ان کرائیٹیریاز کو ہٹ نہ کیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو میں نے اپنے آپ کو 2020 میں چینج کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے جتنے بھی ہماری ٹیم کے جو ساتھی ہیں میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو سمجھاؤں، میں بتاتا ہوں. مرضی ان کی وہ کب اس کے اندر آتے ہیں، لیکن وائٹ بال کرکٹ میں پاور ہٹنگ کے اوپر کام کرنا آج کل ویری امپورٹنٹ ہے. اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وہ جو 40-50 رنز کا فرق آپ کو لگتا ہے وہ آپ کور کر سکتے ہیں ایز اے بیٹسمین. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ میری کرکٹ تو اوبیسلی میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی
اٹس نیور ٹو لیٹ. لیکن اگر میں عمر کے اس حصے میں اپنے آپ کو ایوالو کر سکتا ہوں یا انہینس کر سکتا ہوں اپنے اسکلز, تو وہ لڑکے جو آج 22 سال کے 25 سال کے ہیں, اگر وہ آج سے شروع کر دیں, کیونکہ ماڈرن کرکٹ کے اندر جب تک آپ ایز اے بیٹسمین آپ کے اندر پاور ہٹنگ نہیں آئے گی, آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لڑکے ہیں وہ اس کے اوپر ضرور سوچیں گے, کام کریں گے, اور اپنی گیم کے اندر جب وہ پاور ہٹنگ لے آئیں گے تو یہی وہ ٹیکنیکس جو آپ کے پاس ہے یہ رہیں گی. لیکن پاور ہٹنگ کی جب آپ رینج بڑھا دیں گے تو آپ کے وہی جو کمی رہ جاتی ہے پاکستان کی ٹیم کے اندر, اس کو دور کیا جا سکتا ہے. حفیظ, کیا آپ بالنگ کرانا بھول گئے ہیں یا ٹیم مینجمنٹ آپ سے بالنگ نہیں کروانا چاہتی؟ کیونکہ ابھی ریسنٹ سیریز میں بھی اگر دیکھیں کہ شاداب پٹ رہے ہیں لیکن ان سے ہی 4 اوور پورے کروائے جا رہے ہیں. آپ بھی 2 اوور کروا سکتے تھے, اور پھر آپ نئے بال سے بھی بال کرانا جانتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ اپوننٹس کو مشکل میں بھی ڈال دیتے ہیں نئے بال سے. تو کیا بالنگ کرانا بھول گئے ہیں یا مینجمنٹ آپ سے بالنگ نہیں کروانا چاہتی؟ میں تو اویلیبل ہوں, فلی اویلیبل ہوں. اب اگر پلاننگ جو کپتان ہیں اگر ان کی پلاننگ میں یا مینجمنٹ کی پلاننگ میں نہیں, اگر وہ مجھے ایز اے بالر استعمال نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے, بٹ آئی ایم فلی اویلیبل. اچھا حفیظ, یہ نہ میں بتائیے بھولا ہوں نہ مجھے بالنگ بھول گیا, بٹ اٹس اپ ٹو دا مینجمنٹ اینڈ دا کیپٹن ان دا فیلڈ. نہیں تو دل نہیں چاہتا جب پٹائی لگ رہی ہوتی ہے ہمارے اسپنرز کی یا ہمارے بالرز کی کہ میں بال پکڑوں اور جا کے سب کچھ آتا ہے, لیکن شعیب آپ کی ایک ڈومین ہے, آپ اس ڈومین سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پاکستان ٹیم کی جو مینجمنٹ یا جو کپتان جو فیلڈ میں ہوتے ہیں دے ہیو دا فرسٹ رائٹ, اور ان کے جو ڈیسیژنز ہیں ہم نے اس کو obey کرنا ہے. لیکن میں فلی اویلیبل ہوں ایز اے بالر. میں نے کبھی بھی اس معاملے میں مجھے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی جا چکی ہے, میں بتا چکا ہوں کہ آئی ایم فلی اویلیبل اینڈ ریڈی اینی ٹائم. میں 4 اوور کا بالر ہوں T20 میں, 10 اوور کا بالر ہوں وائٹ بال کرکٹ ون ڈے میں. تو جب بھی مجھے اگر میں موقع ملے گا تو میں تو ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا حفیظ, یہ بتائیے گا کہ بالنگ کے لیے آپ تیار ہیں, آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اور کر بھی سکتے ہیں, لیکن آپ سے بالنگ جو ہے وہ نہیں کروائی جاتی. اگر ہم بات کر لیں پلیئرز کی رویوں کی, مینجمنٹ کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ نے ٹف ٹائم میں بڑا اچھا ساتھ دیا, لڑکوں کو جو ہے وہ مشکل وقت میں ساتھ رہے. ابھی میں نے انٹرویو کیا محمد حفیظ کا, وہ پھر پوری دنیا میں بھی وہ انٹرویو چلا. انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تانے دیے جاتے ہیں, اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے, لہٰذا میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں. محمد عامر کی بات کر رہا ہوں, سوری. تو کیا کہیں گے محمد عامر نے جو کہا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ, اور پھر کہا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ تانے دیتی ہے, وکی بھائی کا رویہ جو ہے وہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا. آپ بھی ظاہر ہے اس اسکواڈ میں ہی ہیں. بھائی میں اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتا, معذرت. چلیں ایک پرسنل ڈیسیژن ہے, اور پرسنل ڈیسیژنس کو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرسنل ڈیسیژنس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر کوئی شخص پاکستان کی ریپرزینٹیشن نہیں چاہتا تو نہ چاہے, ٹھیک ہے حفیظ بھائی, اس پہ بات نہیں کرتے اتنا زیادہ. لیکن اگر جی لیکن جو ہے وہ صحیح, آپ اس پہ بات نہیں کریں. جیسے میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لکھا کہ آپ میرے ساتھ لائیو ہوں گے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال, کیونکہ ریسنٹلی عامر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھنے لگے کہ کیا آج محمد حفیظ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان شو میں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں کریں گے, وہ تو اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی میں تو چاہتا ہوں, دیکھیں فارم اور فٹنس کب تک مجھے میرا ساتھ دیتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیے بہت سی جگہوں پہ مشکلات بھی ہیں, لیکن میں ہمیشہ اللہ پہ یقین کرتا ہوں کہ میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اور جب تک میں اچھا کھیل سکتا ہوں تب تک میں پاکستان کے لیے اپنی سروسز کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے بھائی, ابھی آپ ٹیم میں ہیں, کبھی بھی کسی کرائٹیریا کو میں پیچھے نہیں چھوڑتا, ہمیشہ اس کو ہٹ کرتا ہوں. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. لیکن میں اتنا لمبا نہیں سوچتا, میں سوچتا ہوں کہ وہ اپرچونٹی جو میرے سامنے آئی, میں نے اس میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے اور بہتر پرفارم کرنا ہے پاکستان کے لیے. بالکل, آپ ابھی ٹیم میں ہیں, چاہیں تو جواب دیں چاہے تو نہ دیں. آپ نے دوسری مرتبہ یہ ذکر کیا کہ کچھ مشکلات سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ہرڈلز کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر چاہیں تو قوم کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں, کھل کے ڈسکس نہ کریں, کھل کے بعد میں کبھی کر لیجیے گا. آپ اس کو کسی اور طرف سے مشکلات نہیں, میں کہنا چاہوں کہ اوبیسلی آپ نے بھی پیکج چلایا, تو سب سے پہلے آپ نے بولا کہ محمد حفیظ 40 سال کی عمر میں پرفارم کر رہے ہیں. بالکل, میں اس سے آنا چاہ رہا ہوں. تھنگ از مائی ایج, کیونکہ میں نے اپنی میں جو میری عمر ہے سو ہے, لیکن میرے کرائٹیریاز, فٹنس کرائٹیریاز, پرفارمنس کرائٹیریاز اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو مجھے نہ کھلایا جائے. لیکن اگر میں تمام کرائٹیریاز ہٹ کرتا ہوں, کبھی فٹنس ٹیسٹ میں نے فیل نہیں کیا, کبھی کسی جگہ پہ میں نے اپنی فٹنس کی وجہ سے پاکستان کے لیے کوئی میچ کے اندر کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی, دین
I don't know why people still think about that, but I believe کہ میں خوش ہوں اپنی پرفارمنس سے, اور میں ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ جب تک میں فیلڈ میں رہوں پاکستان کے لیے کھیلوں. اچھا حفیظ, بالکل میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں اور تمام کرائٹیریاز کو ہٹ کروں. چلیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لاسٹ میں مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ ایک یہ 40 سال کا ٹیگ جو ہے وہ کیا اریٹیٹ کرتا ہے کہ ہر بات میں پرفارم کریں تو 40 سالہ, پرفارم نہ کریں تو 40 سالہ, ہر چیز میں 40 سالہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا مجھے بتا دیجیے گا کہ ڈومیسٹک کانٹریکٹ تو آپ نے چھوڑ دیا تھا خود سے کہ یار کسی نوجوان کو ملنا چاہیے. آپ پرفارم کر رہے ہیں, سال کے بہترین جو ہے وہ کرکٹر ہیں پوری دنیا کے, اور اس کے باوجود آپ کی ویڈیوز تو خیر بورڈ جاری نہیں کرتا, لیکن آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہیں دیا جاتا. کیا تھوڑا سا تو ہرٹ ہوتے ہوں گے نا کہ جی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ, آئی تھنک آپ ان سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. بٹ اوبیسلی کسی بھی ملک کی سینٹرل کانٹریکٹ کو حاصل کرنا جب آپ ملک کے لیے کھیلتے ہیں تو وہ آپ کو الٹیمیٹ سیٹسفیکشن بھی دیتا ہے, اور آپ اپنی ملک کے ایلیٹ پینل کے اندر بھی آتے ہیں. سو میں تو اویلیبل ہوں پاکستان کے لیے, میں کھیل بھی رہا ہوں, اور جب میں کھیل بھی رہا ہوں تو اگر سینٹرل کانٹریکٹ نہیں دیا گیا, پچھلے 2 سال ہو گئے, دو سینٹرل کانٹریکٹس میں میرا نام نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں پاکستان کھیلنا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے پیرل ڈفرینٹ آپشنز ہیں میں اس کو بھی سیکریفائز کرتا ہوں. لیکن لیٹس سی میں ابھی اس موضوع کے اوپر اتنا زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا, بٹ یس آئی وانٹیڈ ٹو پلے فار پاکستان, اور اگر نہیں دیا گیا تو اس کا فیصلہ میرا نہیں ہے. یہ اچھا وہ 40 سالہ پہ بتا دیں کہ بار بار 40 سالہ کہا جاتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دا انسپریشن ہے فار آل دوز جو اپنی محنت پہ یقین کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ 20 سال کی عمر میں بھی پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے اگر وہ کرائٹیریاز ہٹ نہیں کر سکتے پرفارمنس کا اور فٹنس کا. اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مینٹین کرے تو وہ اگر 40 سال کی عمر میں بھی پاکستان کے لیے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. ورلڈ کے اندر اگر جو اس سال میں میری T20 کی پرفارمنسز ہیں اگر اس کو بیٹ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ. So it's one of the, I feel, inspiration for the many others in the world, پاکستان میں بھی اور many other in the world, کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں اور پرفارم کریں. That's the best thing. چلیے تھینک یو حفیظ. ہم نے جو ہے وہ اس بات کا بھی پاکستان کے لیے ابھی کرکٹ کھیل رہے ہیں تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہم نے جان بوجھ کے اوائڈ کیا, لیکن بہت سارے وہ سوالات جو عوام کے ذہن میں تھے وہ سب پوچھے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا, اور آئندہ کے لیے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ خود بھی پرفارم کریں, پاکستان کو کامیابیاں دلواتے رہیں. آنے والے پروگرام جو کرکٹ میں دیگر کھیلوں پر بات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.